आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अमजद अली। आज हम पहुँचे हैं हैदराबाद एक्सपो में। हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद एक्सपो की एक ऐसी स्टॉल में जहाँ पर नौजवानों का उस वक्त हाथ थामा जाता है, ऐसे ज़िंदगी के ऐसे नाजुक मोड़ पर उनका हाथ थामा जाता है जहाँ पर अक्सर लोग हाथ छोड़ जाते हैं। मेरी मुराद है विंस्पायर, वेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड रिसर्च एक्सेलेंस। ये नाम से ख़ुद ज़ाहिर हो रहा है, ये साइंटिफिक प्रोग्रेस, इनोवेशन, रिसर्च यानी कि तहक़ीक़ की तरफ इनकी तवज्जो है। और अगर कोई नौजवान अपने जहन में एक बेहतरीन आइडिया लिए हुए है, उस पर वो काम कर रहा है कि इसको किस तरह से शर्मिंदा ताबीर की जाए, ख्वाब को किस तरह से हकीकत में बदला जाए, तो वो ऐसे नाजुक मोड़ पर यहाँ पर भरपूर मदद की जाती है। न सिर्फ रिसर्च के मरहले में, बल्कि रिसर्च कामयाब होने पर जो कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से उसको रेवेन्यू जनरेशन मॉडल बनाया जा सकता है। तो आइए इस तंजीम के, इस इदारे के ज़िम्मेदारान से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विंस्पायर क्या कुछ कर रहा है। तो आइए नाजरीन, बात करते हैं विंस्पायर के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वासे साहब से। वासे साहब, आपका HDTV पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नाजरीन उन नौनिहालों के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हूँ। ज़ाहिर है आप भी इस फ़िक्र को लेकर आगे बढ़े होंगे, तभी तो ये विंस्पायर वजूद में आया। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जहन में क्या था कि विंस्पायर वजूद में आया। विंस्पायर एक सेक्शन 8 कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड हुई है पिछले साल 2025 अप्रैल में। तो ये वी इंस्पायर एक एब्रिविएशन है, वेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड रिसर्च एक्सेलेंस। बेसिकली होता यह है कि अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो जितने भी ममालिक तरक्की करे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान से आप मुसावियत करें तो हम लोग तादाद में इतने ज़्यादा हैं, और IT सिलिकॉन वैली में भी हमारे ही लोग इतने ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया भर में, या बेंगलुरु में भी, कैलिफोर्निया में, जहाँ कहीं पे भी, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान, कोरिया, चाइना। लेकिन आपने कभी एक ऐसा कोई प्रोडक्ट सुना होगा जो सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जिसको मेक इन इंडिया माना जाता है? अगर आपके जहन में कोई है तो मुझे नाम बता दीजिए, मुझे तो आज तक नहीं मिला। मुझे भी ऐसा कोई नज़र नहीं आता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्यों है, जबकि हम लोग बड़े बड़े कंपनी के CEOs हम लोग जो है इंडियन लीड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कोई इंडिया का टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं है जो ग्लोबली मेड इन इंडिया, इंडियन प्रोडक्ट के नाम पे। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि इंडिया में रिसर्च का कल्चर नहीं है, R&D का कल्चर नहीं है। R&D में पैसा कम लगाते हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या प्राइवेट हो। बहुत जितना हमारी GDP है, जितनी हमारी गवर्नमेंट की जो बजट होती है, उस कंपेयर टू दैट बहुत कम पैसा R&D में होता है। इसकी यही एक वजह है कि रिसर्चर्स को ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स भी नहीं हैं। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, IITs, IISCs, जैसे गवर्नमेंट के प्रीमियर, उसमें तो क्रीम चलाता है, फिर वो लोग वहाँ से फिर फ़ॉरेन चले जाते हैं। अक्सर इंडिया का जो क्रीम है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके वहाँ के कंपनीज़ को सर्व कर रहा है। और जो सेकेंड और थर्ड टियर के रिसर्च सेंटर्स है, उनके पास उतना ज़्यादा बजट भी नहीं होता, फंड्स नहीं होता कि हर किसी को अकोमोडेट करें। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी में जो कोई भी जिस किसी के पास भी कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है, इंडस्ट्री डिस्रप्टिव आइडिया है या गेम चेंजिंग आइडिया है जो इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख दें,
ود ان نو ٹائم ایک یونیکارن بن جائے. لیکن وہ آئیڈیا ان کے پاس ہے بھی لیکن اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے اگر پلیٹ فارم نہیں ہے تو پھر وہ دیٹ آئیڈیا ول نیور سی دا لائٹ آف دا ڈے. تو یہی فکر میں ہم لوگ تقریباً ہمارا ایک سائنٹسٹ کا گروپ ہے جس میں تقریباً 150 لوگ جڑے ہوئے ہیں اکراس انڈیا. تو 2-3 سال سے ہم لوگ جو ہے ویکینڈس پہ برین اسٹارمنگ کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کمیونٹی کو اوپر لانے کے لیے کیا ترتیب ہونا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں اور میرا جب سے میں یو ایس سے واپس آیا کئی لوگ مجھے انوائٹ کرے اسکولز جوائن کرنے کے لیے, ہم اپنا نیا اسکول برانچ ڈال رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جڑیے. تو میں نے معذرت کیا, میرا اپنا پرسنل یہ میرا ماننا ہے کہ ایجوکیشن شوڈ بی فری, اٹس اے فنڈامنٹل رائٹ اینڈ اٹ شوڈ بی فری. تو اگر میرا بس چلے تو میں سب کے لیے ایجوکیشن فری کر دوں گا. تو میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ میں اسکولس میں تو نہیں ہوں گا لیکن میں ایز اے سائنٹسٹ اینڈ ریسرچر آئی ول اسٹیبلش اے ریسرچ سینٹر. یہ میرا ہمیشہ سے رہا تھا. تو اسی کے نتیجے میں یہ میٹنگس کے برین اسٹارمنگ کے نتیجے میں وی انسپائر ریسرچ سینٹر قائم ہوا ہے. بہترین, کافی مفید معلومات حاصل ہوئی کہ کس طرح سے یہ وی انسپائر وجود میں آیا. اب ظاہر ہے ریسرچ آپ نے خود بتایا کہ گورنمنٹ انٹرسٹ نہیں لیتی ہے, پرائیویٹ ادارے انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں, تو کیا رکاوٹیں ہیں جو اس طرف دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں لیتے ہیں انٹرسٹ, لیکن جتنا لینا چاہیے اتنا نہیں لیتے. جتنا پاپولیشن ہے, جتنا سائز آف دا کنٹری ہے, جتنا پش ہونا چاہیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D کو, اتنا نہیں ہے. پرائیویٹ کمپنیز کرتے ہیں, اسپینڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہے, ان کے پاس تو کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے میڈیکل ڈرگ ڈسکوری کے لیے, کیونکہ پروفیٹیبل بزنس ہے. موسٹ آف دا ٹائم R&D میں ہوتا کیا ہے, اس سے رسک بیس. تو ریسرچ یا تو فائدہ مند ہو سکتی ہے یا تو ریسرچ مطلب کچھ زیرو ہوتی. تو وہ رسک لینے کی ایپیٹائٹ بڑھانی چاہیے. اگر ریسرچ کا نتیجہ نہ بھی آئے تو ٹھیک ہے, وی ول موو آن. یہ رسک زیرو رسک والا ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا. رسک لینا پڑے گا, لاس ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے, لیکن جب پروفٹ ہوتا ہے تو ملٹیپل ایکس پروفٹ ہوتا ہے. یہ فیلڈ ہے ہی ایسی. کوئی ایک ایسی چیز آ جائے جو پوری انڈسٹری کو ڈسٹرب کر دے تو وہ 10x 100x ROI دے سکتا ہے. تو یہ میچورٹی آنی چاہیے ہر لیول پہ. جی. تو ظاہر ہے اس میں کافی سرمایہ لگتا ہوگا اور کافی انفراسٹرکچر درکار ہوتا ہوگا. کس شعبے میں ریسرچ ہو رہی ہے اس سے متعلق جو ہے ساری چیزیں اکٹھا کرنی ہوتی ہے, تو یہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ تو ابھی فی الحال جو ہے وی انسپائر پلیٹ فارم پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, MOUs سائن کر رہے ہیں ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, کیونکہ ہمارے پاس اپنا خود کا انفراسٹرکچر ہے نہیں. ہم 1 سال پہلے ہی رجسٹریشن ہوا ہے. تو لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ اپنا خود کا R&D سینٹرز, سب سے پہلے AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا لیب ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد الگ الگ ہے, جیسے ڈرون ٹیسٹنگ لیب ہے, سوئل ٹیسٹنگ لیب ہے, کیونکہ ایگریکلچر انڈسٹری انڈیا کی بیک بون ہے. تو سوئل ٹیسٹنگ لیب ہے. یہ مطلب جتنے بھی انڈسٹریز ہے اس کے ہم نے 13 انڈسٹری ورٹیکلس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے الگ الگ. اس میں ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. جو بھی آئیڈیا لے کر آتا ہے وہ آئیڈیاز ود ان دیز 13 انڈسٹری ورٹیکلس, یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسلینیس آئیڈیا ہے جو ان 13 میں نہیں ہے لیکن وہ آئیڈیا کچھ کام کا ہے, ضرور اس سے کچھ جو ہے چینج آ سکتا ہے, تو وہ بھی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ابھی کیونکہ ہمارے پاس اپنا خود کا انفراسٹرکچر نہیں ہے تو ہم ایگزسٹنگ ریسرچ انسٹیٹیوشنس, انجینئرنگ کالجز, یونیورسٹی سے MOU کر کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ہم ان کو ان کے ساتھ الائن کر رہے ہیں, وہ وہاں ریسرچ کرتے ہیں. جو پلیٹ فارم ہم دے سکتے ہیں ابھی فی الحال دے رہے ہیں. جیسے اب IT ہے, IT کے لیے لوگوں کو سرور کی ضرورت پڑتی ہے, تو وی ول پرووائڈ دم سرور. تو لیکن دوسری فیلڈ میں ہارڈ ویئر چاہیے یا مشینری چاہیے یا اکوپمنٹ چاہیے, ٹیسٹنگ, تو وہ جہاں پہ بھی اویلیبل ہے ان کے ساتھ MOU کر کے ان کو وہاں پہ ہم رکھیں گے. تو یہ جو ریسرچ کرتے ہیں ان بچوں میں کیا قابلیت منیمم ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو لے کر آگے بڑھ سکیں اور کامیابی سے ہمکنار؟ ہاں, تو اس میں اچھی بات یہ ہے وی انسپائر پلیٹ فارم پہ کہ وی ڈونٹ لک ایٹ دا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن. اگر بندے کے پاس آئیڈیا ہے اور کرنے کی صلاحیت ہے تو ہم ان کو لے لیتے ہیں, کیونکہ گرومنگ کرنا ہے اور ایجوکیٹڈ ہے, کوالیفائڈ ہے, ماسٹرز PhD ہے تو بہت اچھی بات ہے. کم ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن کسی کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے لیکن اس کے پاس دماغ ہے, ان کے پاس دماغ ہے اور ان کے پاس آئیڈیاز ہے, بریلینٹ آئیڈیاز ہے, تو ہینڈ ہولڈنگ کر کے ہم ان کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو کوالیفیکیشن کوئی بیریئر نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے, اکیلا آدمی یا اکیلا ادارہ نہیں کر سکتا.
تو زیادہ سے زیادہ لوگ ریسرچ پروموشن سے جڑیں، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم لوگ نیٹ ورکنگ ہے ہماری ون پرو ویژنری پروفیشنلس ڈاٹ نیٹ، یہ ہمارا نیٹ ورک سائٹ ہے. جیسے لنکڈ ان ہے، اسی منہج پہ ہم نے ون پرو ایک ویب سائٹ بنایا ہے، اور ہم انوائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اس سے جڑے. اپنے آپ جہاں پہ بھی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اپنی کمیونٹی کو اوپر لانے کے لیے اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ ہمارے اس نیٹ ورک سے جڑیے. اور جہاں سے بھی جیسے بھی آپ اپنی صلاحیت سے ہو، یا اپنے مال سے ہو، یا آپ اپنے نیٹ ورک کے انفلوئنس سے ہو مدد کر سکتے تو مدد کریں. ٹھیک اسی طرح جب کام بڑھتا ہے تو مین پاور کی ضرورت پڑتی ہے، ٹرینرز کی ضرورت پڑتی ہے، تو ٹرین دا ٹرینر کی شکل میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ ٹرین دا ٹرینر کی شکل میں ابھی فی الحال کام نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیے ایڈوائزرس کی لسٹ ہے، تقریباً پی ایچ ڈی ہولڈرس ہے، بڑے بڑے پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں. خود یہ لوگ کئی پی ایچ ڈیز کو گائیڈ کر چکے ہیں. تو ویل میچورڈ اینڈ ہائیلی کوالیفائڈ پوٹینشیل ایڈوائزری ٹیم ہے، اور جو مینجمنٹ ٹیم ہے اس میں بھی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. تو فی الحال ہم لوگ ٹرین دا ٹرینر کا پروگرام شروع نہیں کرے، لیکن جب ایکسپینڈ ہو جائے گا کافی، کیونکہ ہمارا ارادہ صرف انڈیا کا نہیں ہے، وی وانٹ ٹو گو گلوبل انشاءاللہ ود ان شارٹ ٹائم. تو جب ہمیں ضرورت پڑے گی، جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے گی ہم اس کے لیے کریں گے. ایسے بچے جو اسکول لیول پر سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ نہیں رکھتے ہیں، تو انہیں وہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی چنگاری چلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ابھی دیکھیے آپ جانتے ہیں یہاں تلنگانہ میں ٹیمرس اسکولس چلتے ہیں، یہ گورنمنٹ ایڈڈ اسکولس ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں، وی انسپائر کی طرف سے ٹیمرس میں جا کے ایک کریئر گائیڈنس، کریئر کاؤنسلنگ کا ورکشاپ کرتے ہیں. تو 8ویں جماعت سے 12ویں جماعت کے جو طلباء ہیں ان کے لیے ہم کیا کیا مواقع ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں. تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ایون جو ٹیچرس اور ڈائریکٹرس ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مارکیٹ میں اتنے اپرچونیٹیز ہے، اتنے کریئر آپشنس ہے. تو ابھی میں پچھلے مہینے ٹیمرس الگول ظہیر آباد برانچ میں گرلس اور بوائز اسکول اور کالج میں ورکشاپ کیا تھا کریئر گائیڈنس کا. تو میں ان کو 125 آپشنز بتایا آفٹر +2. وہ حیران ہو گیا کہ 125 ہو سکتے ہیں. تو لوگوں کو یہ بعد میں ان کو پتہ چلتا ہاں میرے لیے یہ صحیح ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو مینی اسٹوڈنٹس انکلائن ٹورڈز دس اور دیٹ، ان کے اسپارک بنتا ہے. ایچ ڈی ٹی وی سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ ہیں جناب ڈاکٹر عبدالواسع صاحب، جو کہ وی انسپائر کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں. انہوں نے کافی مفید معلومات ہم تک پہنچائی ہیں تاکہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کلچر بڑھے، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اس طرح سے کامیابیاں حاصل ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر انڈین پروڈکٹ مشہور ہو، جو کہ اب تک کے ایک خواب ہی بنا ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وی انسپائر اس جو ہے خواب کو حقیقت میں بدلنے میں ضرور کامیاب ہوگا. میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا میسج حیدرآبادی کمیونٹی کے لیے دینا چاہتا ہوں. R&D میں آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا R&D اس میں پیچھے کیوں ہے، تو اس میں فنڈنگ کی سخت ضرورت ہوتی ہے. اب حیدرآباد کے کلچر میں حیدرآبادیوں سے خاص طور سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو شادیاں کرتے ہیں، ہمارے جو شادیاں ماشاءاللہ مشہور ہے، ابھی بھی نوابی اسٹائل میں ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں. اور ایک نوابوں کو پیچھے چھوڑ چکے جی، تو تقریباً ایک گیس ایسٹیمیٹ ہے کہ 5,000 کروڑ ہم لوگ سالانہ حیدرآبادیاں شادیوں میں خرچ کرتے ہیں. اگر یہ 5,000 کروڑ میں سے جتنے بھی فیملیز جو شادی کی پلاننگ کرتے ہیں، بجٹنگ کرتے ہیں گھر میں، وہ آپ جتنا بھی بجٹ بناتے ہیں اس سے اگر ایک 10% کٹ کر دیں اور وہ 10% اس طرح کے پروجیکٹس میں ڈائیورٹ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لا کے ہمیں دیں، آپ جو اپنے بیٹا یا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں انہی کے نام پہ ہمارے پاس جو بہترین پروجیکٹس ہے اس میں ایز اے ایکویٹی انویسٹمنٹ لے کر آ جائیں 10%. تو یہ ان کی شادی کے ساتھ یہ جب آگے جا کے ان کی فیملی بڑھے گی، ان کے بچے ہوں گے، تو یہ ان کو ملٹیپل ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گا ایز اے ایکویٹی ہولڈر. تو اس کا یہ میں خاص طور سے اپیل کروں گا اپنے حیدرآبادیوں سے کہ آپ لوگ یہ تھوڑا سا اپنے شادیوں کو سمپلیفائی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ، سنت پہ شادی سمپل مسجد میں کر لیں، دوسرا دن ولیمہ کر لیں، اور جو بچت ہوگی یہ اس طرح کے R&D پروجیکٹس میں انویسٹ کریں. یہ بہت آگے چل کے دیکھیے، اگر میں کہوں گا 10% آف 5,000 از 500 crores. اگر 500 crores میں سے ہم 1 کروڑ ایک اسٹارٹ اپ کو دیں گے تو ہر سال 500 اسٹارٹ اپ کو ہم 1 کروڑ کی فنڈنگ کر سکتے ہیں. تو ود ان 1 or 2 years میکسیمم 3 years ہم لوگ گلوبل اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے.
R&D لیول پہ اور نئے پروڈکٹس نئی ٹیکنالوجی پہ. جی بہت شکریہ. تو ناظرین، جس طرح سے ڈاکٹر عبدالواسع صاحب نے بتایا کہ اسراف سے بچیں اور وہ جو پیسہ بچ سکتا ہے اسے اس طرح کی سرمایہ کاری میں لگائیں تاکہ ثواب جاریہ کے مستحق بن جائے. چاہے آپ بہت امیر ہوں، پیسہ جو ہے دوسرے کمپرومائزز نہ کرتے ہوئے بھی خرچ کر سکتے ہوں. اگر آپ متوسط درجے کے امیر ہوں تو آپ جو ہے اسراف سے بچ کر اپنے فنڈ کو اس طرح سے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. چاہے وہ کاز کو کچھ بھی ہو، مگر دیکھنا یہ ہے کہ قوم اپنے پیروں پر کھڑے ہو. یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.